बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाअल्लाह हम सूरह निसा की जिस पैसेज से गुजरेंगे इंशाअल्लाह उसमें मुनाफिकीन या हिपोक्रिट्स के बारे में हमें बहुत सारी आयात मिलेंगी और इसी पैसेज के दौरान हम इंशाअल्लाह दो आयात से जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मैसेज इंशाअल्लाह हमें मुझे सीखने को मिलेगा। और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें कि मैं उसे अच्छे तरीके से आप सब भाइयों से जो मेरे साथ हैं इस सफ़र में, अल्लाह ताला उनको भी कुछ न कुछ सीखने को मिले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे अच्छे तरीके से पेश करने की तौफीक दें। आज इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत बातें होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है मेरे साथ रहेंगे कि नशिस्त में। तो इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 81 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कहते हैं, हमने हुक्म मान लिया और जब बाहर निकलते हैं आपके पास से तो रात में फिर मशवरे करते हैं एक ग्रोह इन में से इसके बरक्स जो आपने फरमाया। और अल्लाह ताला लिख रहा है जो वो रातों को सोच करते हैं, बस रुख मोड़ लीजिए इनसे और भरोसा कीजिए अल्लाह पर और काफ़ी है अल्लाह ताला आपका कारसाज। सो यहाँ पे अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इनसे रुख मोड़ लीजिए और अल्लाह ताला काफ़ी है आपका कारसाज। यहाँ पे जैसा मैंने कहा शुरू में कि मुनाफिकीन या हिपोक्रिट्स जो के बारे में जो उस वक्त मदीना शरीफ में थे उनके बारे में कहा गया। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये दिन में जब ये उन लोगों के बारे में जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते तो कहते कि हम ईमान लाए, और लेकिन वो जब आपसे अलहदा होते तो फिर अपने ग्रुपों में बैठ के तरह तरह की बातें करते। एक और दूसरा जो है, जो बात आप सुनते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिन के जब उस मुलाकात के दौरान बैठक के दौरान, तो फिर उसमें रद्द बदल करते और एक दूसरे से शेयर करते। और तो वहाँ इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनको अल्लाह ताला जो है वो सब जानता है और वो लिख रहा है। और रुख मोड़ लीजिए, यानी रुख मोड़ने का मतलब ये है कि उनसे अल्लाह ताला जो है वो कह रहे हैं कि जो नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नूर आप इन तक पहुंचाना चाहते हैं उसको मोड़ लीजिए इनसे। ये कितनी खौफनाक बात है कि रब्बुल इज़्ज़त हमें इन चीज़ों पे समझने और तौफीक जो हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम कुरान से सीखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सीखें और हम ऐसे लोगों में अल्लाह ताला हमें शामिल ना करे जिनसे अल्लाह ताला अपना नूर जो है वो रोक लेता है। आयत नंबर 82। तो क्या गौर नहीं करते कुरान में और इतना भी नहीं समझते कि अगर वो गैर अल्लाह की तरफ से भेजा गया तो होता तो ज़रूर पाते इसमें इख्तलाफात कसीर। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान पे गौर नहीं करते, ये आपकी बातों को सुन के चले जाते हैं और फिर जो है वो आपस में मशवरे करते हैं रात अंधेरी रातों में। तो ये कुरान पे भी जो है वो गौर नहीं करते। और अगर ये अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी की तरफ से होता तो इसमें इतने इख्तलाफात होते कि इन्हें समझ ना आता कि हम कौन सी अच्छाई है और कौन सी बुराई है। आयत नंबर 83। और जब आती है इनके पास कोई बात इत्मीनान या खौफ की तो चर्चा करने लगते हैं इसका। और अगर लौटा देते ए रसूल करीम की तरफ या बाइक़्तिदार लोगों की तरफ अपनी जमात से तो जान लेते इस खबर की हकीकत को वो लोग जो नतीजा अखज़ कर सकते हैं बात का इसमें से। और अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और ना होती इसकी रहमत तो ज़रूर तुम इत्बा करने लगते शैतान का सिवाय चंद आदमियों के। यहाँ पे जो ये आयत हुई थी जिस वक्त ये एक ख़ास इंसिडेंट के बाद हुई थी कि जब मुसलमान एक तरफ जा रहे थे, सफ़र में थे, तो रास्ते में उन्हें एक चरावा जो बकरियां अपनी चरा रहा था वो मिला और उसने सलाम किया, जो मुसलमानों को सलाम किया। तो इनका जो एक सोच थी वो ये थी कि ये हमें अपनी जान बचाने के लिए या अपनी बकरियां जो इसका माल है इसकी हिफाजत के लिए
یہ ہمیں سلام کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. لیکن اور چونکہ ماحول کچھ ایسا بنا ہوا تھا کہ لوگ جو ہے وہ دنوں، جیسے پچھلی 2 آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ ماحول یہ تھا کہ دن کے دوران جو لوگ تھے، جو انصار یا یہودی تھے، وہ آپ کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم آپ پر اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اسلام میں ہیں. لیکن رات کو پھر آپس میں جا کے مشورے کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں تبدیلی کرتے. تو مسلمانوں کو جب اس نے سلام کیا تو اس سارے ماحول میں، انوائرمنٹ میں، انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے. تو انہوں نے اسے وہاں پہ قتل کر دیا. تو اس لحاظ سے تو وہاں پہ جب وہ معاملہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جبریل امین آئے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر لوٹا دیتے اے رسول کریم کی طرف اور بیکدار لوگ، یعنی یہ جو معاملہ تھا، آپ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. اور یہاں پہ ہمارے لیے بھی یہ سبق سیکھنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو ظاہری جو خبر جو آپ کو ملتی ہے، اور یہاں پہ اور بھی روایت ہیں کہ اور جو آج بھی ماحول ہے پوری دنیا میں، اور خاص کر کے 2 جو ممالک ہیں، ایشین ممالک، وہاں پہ جھوٹی خبروں کا، من گھڑت خبروں کا جو بازار گرم ہے. اور کچھ جو ہے لوگ وہ مین میڈیا سٹریم پہ جھوٹی خبریں چلاتے رہتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مطلب سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی سوچ بچار کے، بغیر کسی قومی جو ادارہ ہے اس سے چیک کیے بغیر وہ خبریں چلاتے ہیں، صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ چینلز کو چلانے کے لیے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا تو ان کے ایمان میں کمزوری ہے، اور یا وہ منافق ہیں جو خبریں چلاتے ہیں بغیر تصدیق کے. تو یہ ایک بہت بڑا اگین سوچ بچار والی چیز ہے کہ جب آپ تک کوئی خبر پہنچے تو اسے جو برسر اقتدار لوگ ہیں، جو ریلیونٹ لوگ ہیں، ان سے اس کی تصدیق کیے بغیر مت پھیلائیں، رومرز کو مت پھیلائیں. اور رومرز پھیلانا تو اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی سیکھے، یعنی ایک بات کرتا ہے، اور آگے ہم جا کے سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور دوسری جو آیتیں ہیں انشاءاللہ کہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں. اچھائی جو ایک مومن ہے، جو ایک مسلمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، اس کا کردار جو ہے اور اس کے اعمال جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ہے محبوب، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، نہ تکلیف دی جائے گی آپ کو سوائے اپنی ذات کے، اور ابھاریں آپ ایمان والوں کو جہاد پر. عجیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ روک دے زور ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، نیز وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو افواہیں پھیلانے والے ہیں، جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بغیر تصدیق کیے جو خبریں پھیلاتے ہیں آپ کے بارے میں، جن کا کوئی سچائی سے تعلق نہیں ہے، ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، اور آپ اپنی جماعت تیار کریں اور ان کے خلاف جہاد کریں. پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ عجیب نہیں ہے میرے لیے، یہ عجیب ہوگا کہ میں کفر کو بڑھنے کی اجازت دوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سخت سزا دینے والا ہوں. اس میں اور پھر آگے آیت نمبر 85 میں، اور جو کرے گا سفارش، یہاں پہ جو ایک خوبصورت سبق امیز، جو ساری چیزیں سبق امیز ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے لیے خاص طور پر جو اچھی چیز ہے، جو کرے گا سفارش اچھی ہوگا، اس کا حصہ اس میں سے، اور جو کرے گا سفارش بری تو ہوگا اس کے لیے بوجھ اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ جو ہمیں چیز مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم رومرز کو پھیلانے میں ایکٹیو ہوں اور
ایسی ایسی خبریں پھیلانے میں ایکٹیو ہوں جن کا صداقت سے کوئی تعلق، یا تو صداقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ہمیں ان کے حقیقت ہونے میں، سچائی ہونے میں کوئی علم نہیں ہے، اور ہم نے اپنی چھان بین کیے بغیر اس کو ایک ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم نے آگے پھیلانا ہے. جیسے لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بغیر سوچے سمجھے طرح طرح کی جو ہیں چیزیں وہ اپنا شیئر کرتے ہیں، اور جب اچھی چیز ہوتی ہے تو اسے بھلا میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا. اب یہ ایک حدیث ہے کہ ابن ماجہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو آدمی کسی کے حق میں اچھے امر کی سفارش کرتا ہے، اس کا اجر اس پر ہوگا، یعنی اسے اس کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے نوازیں گے، اگرچہ اس کی سفارش قبول ہو یا نہ ہو. یعنی وہ اس کی سفارش جو بھی اچھائی ہے، اگر آپ کی اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں تو جس کے لیے آپ کھڑے ہیں اس کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور پھر یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 85 آپ نے پڑھی. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو بھی میرے ساتھ ہیں، جو بھی میرے ساتھ تھے فرام اسکول کی ایج سے، جو بیٹھے تھے، جو پیار کرنے والے، جو محبتیں کرنے والے، جو عزتیں دینے والے، مجھے اللہ اپنے پرائے، جو بھی میری نبی کی امت میں سے اول سے آخر تک جو مرد عورتیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے صدقے، اس وقت کے صدقے جو میں نے گزارا اور جو آپ نے میرے ساتھ گزارا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی مشکلات ہے، جو بھی اس کو دور کرے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں اچھے طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہماری نیک خواہشات کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کے لیے، ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ فرمائے. جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو اپنے بچے ہیں، بیویاں ہیں، یا اللہ، اور جو بہن بھائی، بھتیجے، نانکے دادکے، جو بھی جہاں کہیں سے بھی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ہمسائے جو ہیں، ہمارے قریبی، ہمارے دور کے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہمارے مسائل ہیں، جو بھی ہماری کنسرنز ہیں، بڑوں کے بارے میں، چھوٹوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب میں جو ہم نے آج سیکھا، جو منافقین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اور ایسی عادتوں سے، ایسے اعمال سے، یا اللہ ہمیں پناہ دے. یا اللہ ہمیں وہ باتیں اور وہ اعمال سکھا دے جو ہمیں جنت میں لے جائیں. یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری ایسے باتوں سے اور ایسے اعمال سے جو ہمیں دوزخ کے قریب کر دیں. یا پروردگار، ان رحمت والی گھڑیوں کے صدقے جہاں جہاں بھی میری نبی کی امت ہے، سب کو جو ہے وہ سوچ بچار، جو ہماری فکریں ہیں، ان کی سمت کو یا اللہ درست کر دے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری جو ہے وہ بخشش فرما. ہمارے ایسے، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ایسے اعمال اور ایسے باتیں کرنے کی توفیق دے جن پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور وہ ایمان اور وہ نالج اور علم ہم اپنی نسلوں تک اس کو پھیلا سکیں. یا اللہ ہماری نسلوں میں اپنا نام لیوا رکھنا. یا پروردگار اپنے نبی کے صدقے ہمارے اعمال، اگر ہماری کمیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، یا پروردگار ان کا اثر ہماری اولادوں پہ نہ چھوڑنا. یا اللہ ہمارے اچھے کاموں کا، اچھے اعمال کا، اچھے بول چال کا اثر جو ہے وہ ہماری نسلوں پہ رکھنا. یا اللہ ہمیں اچھے صبر کرنے والے اور حیا میں ہمیں بھی اور ہماری نسلوں میں حیا، شرم و حیا رکھنا. السلام علیکم.